अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोरसाइट के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। पाकिस्तान एक बार फिर एक कड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। बलूचिस्तान के पहाड़ हों या इस्लामाबाद का दिल, दहशतगर्दी ने एक दफ़ा फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि दुश्मन कौन है, साजिश कहाँ से हो रही है और हम बतौर रियासत कहाँ खड़े हैं। जब अफगानिस्तान से रवाबित के सबूत, वुज़रा के बयानात और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सब कुछ सामने हो, तो क्या दहशतगर्दी को महज सिक्योरिटी लैप्स कहकर आगे बढ़ जाना काफ़ी है, या फिर ये एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली है जिसका मकसद पाकिस्तान के उभरते हुए आलमी किरदार को नुकसान पहुंचाना है। इसी दौरान एक और मंजर भी है सड़कों पर एहतजाज का, जलसे जुलूस, इलेक्शन पर सवाल और बानी की रिहाई का बयानिया। क्या ये सियासी शोर दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती को कमज़ोर कर रहा है, या फिर असल सवाल ये है कि क्या एहतजाज के पर्दे में अपनी हुकूमती कारकर्दगी से नज़रें चुराई जा रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत, मार्का हक़ के बाद बदलता हुआ आलमी तासुर और अंदरूनी सियासी कशमकश, आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालात के ताने बाने खोलेंगे। बात जज्बात की नहीं, हक़ाइक़ की होगी और बयानिया सिर्फ इल्ज़ाम का नहीं, ज़िम्मेदारी का होगा। इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार शमा मुंशी, हमें ज्वाइन करेंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार शमा मुंशी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शमा, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले ये बता दीजिए कि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के दो बड़े वाक़यात रोनुमा हुए हैं। आप क्या समझती हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं कि पहले बलूचिस्तान और फिर इस्लामाबाद पर खुदकुश हमला, ये इसके तमाम तर ताने बाने किससे मिलते नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सलीम, आपने अभी जो एक रीसेंट वेव देखी टेररिज्म की, जो बहुत पीक पे जा रही है, तो उसकी जो बुनियादी वजह जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर है, और ये एक बहुत वाज़ा पैगाम ना सिर्फ दुश्मनों की तरफ से है बल्कि हमारे मुस्लिह अफवाज, हमें डिफेंड करने वाले इदारों की जानिब से भी है कि आपने देखा है कि जब चिराग बुझने वाला होता है तो बहुत तेजी से टमटमा रहा होता है। तो यही दहशतगर्दों की जो है, जिस तरह से कमर तोड़ी जा रही है और जिस तरह से इनको रिस्पॉन्स बैक मिल रहा है, जिस तरह से इनको रिटालिएट किया जा रहा है, उससे उनके औसान खता हो गए। हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे ईरान और अमेरिका का जो तनाज़ा है, उस हवाले से जो है, बेशक जो है आप जो है अभी आप ईरान को वो कर रहे हैं, लेकिन इनका बहरहाल निशाना पाकिस्तान ही है। और पाकिस्तान में जो एक इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, इंटरनेशनल वर्ल्ड है, जिसको हम वेस्टर्न पावर्स कहते हैं, और इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली हमारे मुस्लिम पड़ोसी ममालिक और जो मुस्लिम ममालिक के हमारे तरक्की के हम देखते हैं, उन सब का जो है अपना अपना स्टेक है ग्रेटर बलूचिस्तान की क्रिएशन की तरफ। क्योंकि आपके इल्म है कि बलूचिस्तान जो है वसाइल से माला माल एक सूबा है, और जो उसकी ज़मीन है वो माशाल्लाह सोना उगलती है। तो आप देखें कि आप 1947 से बलूचिस्तान में कुछ अर्सा ही हम देखते हैं कि अब एक जो है प्रॉस्पेरिटी, पीस, स्टेबिलिटी की एक फ़ज़ा कायम थी, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि एक मज़लूम अज़ाइम के तहत बलूचिस्तान में हालात ख़राब किए जाते हैं। सो कॉल्ड नेशनलिस्ट लीडर्स जो है सेंस ऑफ डेप्रिवेशन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। लेकिन आप देखें कि समीन के, अगर मैं बलूचिस्तान कॉन्फ्रेंस अभी 2 माह कबल जो है अटेंड करके आई हूँ, तो मैंने वहाँ पे जो मेरी परसेप्शन डेवलप हुई, या जो चीज़ें मैंने वहाँ से एक नैरेटिव था कि बलूचिस्तान के अवाम के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनको तरक्याती काम नहीं हो रहे सूबे में, और जो है उनको जो है बलूचिस्तान के वसाइल में उनको हिस्सा नहीं दिया जा रहा। तो जब मैं वहाँ गई, मैं बज़ाते खुद मैंने वो चीज़ें मैंने जो है मॉनिटर की, ऑब्जर्व की, तो मुझे पता चला कि दुश्मन का जो प्रोपेगेंडा है वो बहुत ज़्यादा हावी है, और नौजवानों को किस तरह से मिसलीड और गुमराह किया जा रहा है। मैं जब वहाँ गई तो वहाँ जो है हॉस्पिटल्स इस कदर एडवांस उस पे जो है तामीर हो रहे हैं, सड़कें तामीर हो रही हैं। वहाँ के नौजवानों को ना सिर्फ ये कि हुकूमत जो है मुमकिना तौर पे हर उसमें दाखिला दे रही है, जैसे आप देखें 60% परसेंटेज पे
کون سا ایسا پاکستان بھر میں قانون ہے جس کے تحت جو ہے 60% جو ہے پرسنٹیج لا کے آپ جو ہے میڈیکل میں داخلہ لیں، لیکن وہاں حکومت بلوچستان 60% اور 50%، 55% پہ بھی آپ کو میڈیکل میں داخلہ دیتی ہے. آپ کو وہاں پہ جو ہے گورنمنٹ ریسورسز پہ جو ہے آپ کو اسکالرشپ ملتی ہے، اور پھر آپ کو جو ہے گورنمنٹ اداروں میں جو ہے ہاسپٹلس میں آپ کو جو ہے ڈاکٹر لگایا جاتا ہے. لیکن چونکہ وہاں پہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہے، اور وہاں پہ جو BLA کے دہشت گرد ہیں یا دوسری جو تنظیمیں موساد، اور انفارچونیٹلی جیسے میں ذکر کر رہی ہوں کہ ہمارے بہت سارے مسلم ممالک، چاہے وہ عمان ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ دبئی ہو، چاہے وہ ایران ہو، اور وہ سب اپنے اپنے تحت جو ہے وہاں پہ کسی نہ کسی طرح پینیٹریٹ ہوئے ہوئے، اور ان کی کوشش ہے کہ جو ہے بلوچستان ایک آزاد ریاست کے طور پر جو ہے عمل میں لائی جا سکے، جس سے ان میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں حاصل ہونا. شمع، BLA ہو یا کوئی اور ملک دشمن گروپ، ان کے افغانستان سے بہت زیادہ روابط سامنے آتے ہیں، اور جو وزراء کے بیانات ہیں اس میں بھی افغانستان کی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے. تو جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنی تمام تر انفارمیشنز کے باوجود دہشت گرد کنٹرول نہیں ہو رہے اور اسے سیکیورٹی لیپس کہتے ہیں، تو کیا وہ درست ہیں؟ تو جو کہنے کا مقصد یہ کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں افغانستان جب امریکہ وہاں موجود رہا یا رشیا وہاں موجود رہا، تو ان کو کسی نہ کسی طرح سے ان کی جو ہے سورس آف ارننگ اور تھی. لیکن اب وہاں کا ایک جو طالبان کی صورت میں اور مختلف سو کال داعش کی صورت میں، یا تو ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر کے وہاں لے جاتے ہیں، $50,000 پہ جو ہے ان کی برین واشنگ ہوتی ہے، انہیں جنتوں کے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور پھر آمادہ کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے دہشت گردی کریں، پاکستان میں دہشت گردی کریں، تاکہ آپ کی فیملی کو ہم بعد میں دیکھتے رہے. جیسے ابھی ہم حالیہ واقعہ دیکھتے ہیں جو ترلائی میں ہوا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یاسر کی ڈیتھ باڈی ملتی ہے اور اس کو ٹریس کیا جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی والدہ سے تھوڑی دیر پہلے، یعنی کہ دھماکے سے قبل، اس کی والدہ جو F8 کے علاقے میں موجود تھی. یہ نوجوان نوشہرہ سے جو ہے ٹریول کرتا ہوا ہے. اس سے پہلے وہ ریکی کی اس نے اچھی طریقے سے، اور پھر اس جمعے والے دن وہ آتا ہے، قریبی ہوٹل میں بیٹھتا ہے، قریبی ہوٹل سے پھر وہ اپنی والدہ کو فون کرتا ہے، ان سے پرمیشن لیتا ہے کہ کیا میں جو ہے دہشت گردی کروں. تو والدہ اتنی سنگدل خاتون ہے کہ اس کو کہتی ہے کہ ہاں تم جاؤ. تو اس کے بعد جو ہے جس طرح سے ہماری جو ہے مسلح افواج اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس چیزوں کو 24 گھنٹے کے اندر ٹریس بیک کرتے ہیں، اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، اور جس طرح سے ایک نیٹ ورک پکڑا جا رہا ہے، جو فیسیلیٹیٹرز پکڑے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں بذات خود یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کامیابی ہے. اور سمین، دنیا میں کہیں کوئی ایسا میکانزم، ایسا کوئی پروسیس موجود نہیں ہے جس میں کہ آپ دہشت گردی میں کہیں پہ آپ کو انٹیلیجنس رپورٹس آ جاتی ہیں، لیکن کہ کہاں پہ کوئی وہ ہو. اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے انٹیلیجنس لیبس ہیں اور ہماری سیکیورٹی لیبس ہیں کہ اس طرح سے واقعات ہو جاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں اتنی زیادہ ہماری وہ نہیں ہے جتنے کہ جو ہے ہمارے خلاف بہت سارے ممالک جو ہے پاکستان کی دہشت گردی پہ ہے، جس میں کہ انڈیا ہے، افغانستان ہے، CIA ہے، موساد ہے، اور کچھ مسلم ممالک کی وہ ہے مضمون عزائم ہے. تو جو ہے دہشت گردی کو روکنا خصوصاً جو ہے 90s کے بعد جو ہے بہت مشکل ہے. لیکن جس طرح سے ہماری مسلح افواج اب اس کو رسپونڈ بیک کر رہی ہے، وہ بذات خود ایک کامیابی ہے. اس سے پہلے آپ کے علم میں تھا کہ جناب باجوہ صاحب کے دور میں جب انڈیا اور پاکستان پر حملہ کرتا ہے اور ان کا پائلٹ پکڑا جاتا ہے، اور مطلب 24 آورس ان کو بغیر شرائط کے ان کا پائلٹ واپس کرتے، تو اس وقت ہمارے جو باجوہ صاحب ہوتے ہیں آرمی چیف، وہ ذوف اعتقاد کے باعث، خوف کے بعد، یا نہ جانے کن قوتوں کو اپیس کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے تو جو ہے جو ہمارے پاس جو ہمارے جتنے بھی وہ ہے ویپنس ہیں، ان میں تو جو ہے تیل ختم ہو گیا ہے، ہم کسی جو ہے دشمن قوتوں کے خلاف برسر پیکان نہیں ہو سکتے ہیں، بلا. لیکن ود ان ایئر ہم اب ماشاء اللہ دیکھتے کہ الحمدللہ ہمارے سپاہ سالار چیف آف دی ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کس طرح جو ہے مئی میں جو ہے مارکا حق میں جس طرح سے جو ہے دشمن کو بریف فٹنگ رسپانس دیتے ہیں، اور جس طرح سے ان کے ساتھ تیارے گرائے جاتے ہیں، ان کی جس طرح سے ان کے ٹوٹل ڈیفینس سسٹم کو جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، مفروض کر دیا جاتا ہے، اور پاکستان کے آگے سیز فائر کی انتظار کرتے ہیں ٹرمپ کو اور دیگر ممالک کو شامل کر کے. تو میرے خیال میں یہ آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ
جس طرح سے سر عاصم منیر کی کمانڈ میں قیادت میں دشمنوں کو اب منہ توڑ جواب ملنا شروع ہو گیا ہے، تو یہ اسی حکمت عملی کے تحت یہ جو دہشت گردی کی جو ویو ہے وہ اب بہت پریشان ہو گئے ہیں، حواس باختہ ہو گئے، کیونکہ دہشت گردوں کی کمر عملی طور پہ توڑی جا رہی ہے اور ان کی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں۔ تو اب وہ جس طرح سے ہم لوگ حالیہ دہشت گردی کی لہر میں ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں کہ دہشت گرد بذات خود سامنے آ گئے، اور جس طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ پورا ہائی جیک کر سکتے بلوچستان اور کوئٹہ، تو الحمدللہ اس میں وہ ناکام ہے، کیونکہ ہمارے سیکورٹی فورسز نے ان کو بروقت جو ہے جواب دیا، اور تقریباً ماشاءاللہ 200 سے ابو جو ہے دہشت گرد جہنم میں واصل ہوئے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو میرے خیال میں تو میں زمین کہوں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے، اور جو سید عاصم منیر کی جو حکمت عملی ہے کہ دشمن کے آگے مروب نہیں ہونا، ان کی کسی طرح سے کسی بھی جو ہے ان کی ٹرمس اینڈ کنڈیشنز سے ان کو جو ہے ان کے آگے آپ نے ان کو کس طرح سے ایکسیپٹ نہیں۔ اچھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا آپ نے ذکر کیا کہ مارکہ حق کے بعد جس طرح سے وہ ورلڈ فیمس سیلیبریٹی کے طور پر اب دیکھے جاتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی کمان میں پاکستان سے مکمل طور پر دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہے؟ صلاح الدین ایوبی ہماری مسلم جو ہے تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے، تو میرے خیال میں آپ ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے بعد ایک ہمارے سی ڈی ایف سید عاصم منیر اللہ ان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کفاری دنیا یا جو ہمارے ہاسٹائل کنٹریز ہیں پہلی دفعہ پاکستان سے خوفزدہ ہوئے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر وہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی بھی کوئی مسکریٹ حرکت کریں گے، کوئی شرپسندی کریں گے، تو ان کو دیر اینڈ دیئر جو ہے وہ جو ہے بی فٹنگ رسپانس ملے گا۔ اس وجہ سے یہ چیزیں اسی سلسلے میں ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلد نہ صرف ہم دہشت گردی پہ قابو پا کر لیں گے، بلکہ ہم پوری طرح سے پاکستان سے دہشت گردی کو ایلیمنیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صحیح۔ شمع، یہ بتائیے کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان سفارتی تعلقات میں بلند مقام پر نظر آتا ہے، کیا اس وقت پاکستان میں دہشت گردی بڑھ جانے کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ پاکستان کا جو مقام بن گیا ہے اسے متاثر کیا جا سکے؟ آف کورس سنی، یہ چیزیں تو ہیں، کانسپائرسی تھیوریز جو چلتی رہتی ہیں، اور جتنی کانسپائرسی پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ایک واحد مسلم کنٹری ہے جو کہ نیوکلیر پاور ہے، اور دنیا کی تمام جتنی بھی مضبوط جو ہے ممالک ہیں، جس میں ویسٹرن ممالک سر فہرست امریکہ، جو کہ دنیا میں جس طرح سے جب چاہتا ہے وہ ہیومن رائٹس کی، تو ویسے تو سو کالڈ وبیلا مچاتا ہے، لیکن ہیومن رائٹس کو ابھی جس طرح سے حالیہ دنوں میں انہوں نے وزیلا میں پامال کیا ہے اور دنیا کے دیگر حصوں میں، تو وہ ایسے کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہے اپنی جو ہے شر پسندی کو اس طرح سے جو ہے ایکٹیویٹ نہیں کر سکتا۔ آف کورس اس کا صرف اور صرف ریزن یہ کہ پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی قوت ہے، نہ صرف ایٹمی قوت ہے بلکہ اب اللہ کے حکم سے الحمدللہ ہماری جو ہائی کمان ہے وہ ہماری چیف آف ڈیفینس اسٹاف سید عاصم منیر کے پاس ہے، جو کہ بہت بے باک اور بے خوف جو ہے سپاہ سالار ہے۔ اب وہ دشمن کو منہ توڑ جواب دینے پہ یقین رکھتے ہیں، اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ اب چونکہ اب مارکہ حق کے بعد دنیا کی تمام سپر پاور، تمام ویسٹرن پاور بشمول چائنا اور دیگر ممالک پاکستان کے ساتھ انگیجڈ ہیں، پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے دشمن بہت پریشان ہے، تو وہ اپنی جو اس طرح کی دہشت گردی کی جو مضموم حرکتیں ان میں جو ہے ان کو مزید وہ انٹینسیفائی کر رہا ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں کہ ان کو اس طرح سے ان کا قلعہ کما بھی کیا جا رہا ہے، ریڈیکیٹ کرنے کے لیے ہر بہترین حکمت عملی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے سمیع کہ آپ دنیا کی جو باہر بیٹھی ہوئی قوتیں ہوتی ہیں آپ ان کو تو منہ ضرور دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر کتنے آپ کے ملک کے اندر موجود ہوں، میر جعفر میر صادق آپ کے اپنے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، تو چیزیں تھوڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ کے علم میں ہوگا کہ سمیع جب 9 مئی کا جو ایک گناؤنا عمل جو ہے جب وقوع پذیر ہوتا ہے، تو اس وقت ایک ایسی جو کہتے ہیں نا انسرٹنسی، بے یقینی کی کیفیت تھی کہ شاید اب جو ہے ہماری جو مسلح افواج کے اور جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں
ان فتنوں کے آگے جو ہے سکم کریں گی، ان کے آگے اب سرنڈر کریں گی، اور شاید اب جو ہے وہ جو دشمن، جو اندرونی دشمن یا اندرونی فتنے ہے، ٹولہ ہے جو ٹولہ اپنی منمانی کرانا چاہتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، ان کی طاقت صرف سوشل میڈیا کے جعلی بورڈز کے تھرو ہے. اینی تو جو ہے کہ شاید اب جو ہے مسلح افواج، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی اور یہ لوگ جو ہے پسپا ہوں گے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ فوج جو کہ 9 مہینے پہلے کمپرومائزنگ اس پہ تھی کہ کسی طرح سے پیچ اپ ہو جائے، نیگوشیشنز ہو جائیں، ڈائلاگز ہو جائیں، اور جو ہے ٹیبل ٹاکس ہوں. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ سر عاصم منیر میدان عمل میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں انف از انف ناؤ. اور وہ جو ہے جو اندرونی دشمن ہوتے ہیں، اندرونی دشمنوں کو 9 کے بعد جس طرح سے رسپانس کیا جاتا ہے اور جس طرح سے وہ جو ہے جیلوں میں جاتے ہیں، اپنے مقدمے فیس کریں، ملٹری یا فورس وجود عمل میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو جس طرح رجسٹ کرتے ہیں اپنے اعمالوں کے تحت. تو میرے خیال میں یہ جو ہے یہ ساری اسی پالیسی کا اسی کا حصہ ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں سبین بہت زیادہ ہوپفل ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ 2026 کا جو سال ہے اس میں نہ صرف پاکستان میں ایک نیا فلورش چلو ہو چکا ہے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ گلوبلی پاکستان کے امیج انٹرنیشنلی مزید ماچلا پڑے گا، اور پاکستان سے یہ جو دہشت گردی کی جو وارداتیں ہیں اور واقعات ہیں ان کو ہم بہت جلدی کنٹرول کرنے میں، ان کو کمباٹ کرنے میں اور بہت جلدی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں شمع منشی، ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات اور پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجی ماحول کے حوالے سے. شمع، یہ بتائیے کہ ایک ایسے وقت میں جب ملک میں دہشت گردی کے بیک واقعات ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا واقعات ہم نے دیکھا ہے، تو اس ماحول میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وقتاً فوقتاً جو احتجاج کی کال کی جاتی ہے، چاہے وہ الیکشن کی شفافیت پر ہو یا ان کے بانی کی رہائی کا معاملہ ہو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام تر احتجاجی ماحول ملک میں بڑھتی دہشت گردی کو مزید ہوا دے گا؟ سوری، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ شمع منشی بہت ایگریسو ہے اور بہت ہارش لینگویج اور بہت بٹر ورڈز یوز کرتی ہے پی ٹی آئی کے فتنوں کے خلاف. تو آپ مجھے بتائیں سمین کہ کون ایسا بغیرت، کون ایسا بزدل، کون ایسا بے شرم شخص ہوگا کہ جب ملک میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں دہشت گردی کے، تو اس کے باوجود بھی اپنے سو کالڈ احتجاج کو جو ہے ریکارڈ کرانے کے لیے یہ ملک میں جو ہے احتجاج کی کالیں دیتے ہیں، وہ شٹر ڈاؤن کی کالیں دیتے ہیں. یہ تو بڑے بغیرت لوگ ہیں. یعنی کہ جو دشمن جو 78 سال میں نہ کر سکا، وہ پی ٹی آئی کے دہشت گرد ٹولے کرتے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں 9 مئی کے ان بغیرتوں ٹولوں نے، ایک چھوٹا سا مختصر ٹولہ ہے، انہوں نے کیا نہیں کیا. انہوں نے ہماری شہداء کی جو ہے یادگاری شہداء کو مسمار کیا، انہوں نے جی ایس کیو کے تقدس کو پامال کیا، انہوں نے فوج کے تقدس کو پامال کیا، انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ جو کیا، انہوں نے جو بےغیرتی اور بے شرمی کی جو مثالیں قائم کی، وہ تو کہیں نہیں ملتی. اور جہاں تک سوال ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج کرتی ہے، تو سمیر میں آپ کو، آپ کی اور عوام کی یاد دہانی کے لیے آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ جب 2013 کے الیکشن ہوئے تھے تو عمران خان نے کہا کہ 35 پنکچرز والی کہانی آپ کو یاد ہوگی. اور بعد میں جب یہ کورٹ میں مقدمہ دائر ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ تو بس یہ تو صرف یہ تھے کہ یہ تو انتخابی نعرے تھے اور اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا اسی 2013 کے الیکشن کو بنیاد بنا کے یہ لوگ 265 ڈیز جو ہے اسلام آباد کے ریڈ زون کو جو ہے یہ لوگ بالکل بلاک کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں جو ہے سپریم کورٹ کیا کی شلواریں لٹکاتے ہیں اور جو ہے بجلی کے بل اور اس کے بل اور اس کے بل پھاڑے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے. اور اس کے بعد اسمبلیوں میں جا کے اسپیکر سے کہتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں آ بھی نہیں رہے اور اسپیکر سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں ریلیز کرو. تو بے شرمی اور بغیرتی کے اور احتجاج کے جو ریکارڈ پی ٹی آئی نے منافقت کے جو جھنڈے گاڑے، وہ تو ان کا وتیرہ رہا ہے. ان کو جو ہے ان کا کام صرف اور صرف ملک میں انتشار کی اور کیوس کی کیفیت پھیلانا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو سمین یاد ہوگا کہ جس وقت پیٹرول کی قیمت صرف 92 روپیز پر لیٹر تھی،
آپ کا 5 کلو کا آٹا جو 250 کا تھا، 5 کلو کا آٹا، آپ کی دالیں، آپ کا ڈالر 70 روپیز تھا. تو عمران خان، اور اس وقت میں آپ کو یاد دلانے کے لیے یہ پھر بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان IMF کو خیر بات کہہ چکا تھا. اس کے باوجود انہوں نے سپریم کورٹ کے آگے اپنی شلواریں لٹکائی، اپنی خواتین کو نچایا دھرنے کے دوران کہ جانے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، ملک کو مفلوج کیا. اور اس کے بعد جب وہ اقتدار میں آتے ہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو، اور اس وقت آپ مجھے بتائیں 2018 کے جو الیکشنز تھے، سمین کیا وہ داندھی زدہ نہیں تھے؟ کیا وہ رنگ نہیں تھے؟ آپ کو RTS کس طرح سے بیٹھے الیکشنز پہ، کس طرح سے نتائج بدلے راتوں رات، کس طرح سے کراچی میں جو ہے PTI کو جو ہے مینڈیٹ دیا گیا، کس طرح پورے ملک میں PTI کو مینڈیٹ دیا گیا. یہ لوگ تو میاں والی سے بھی سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اور وہ پورا ملک کی جو ہے وہ دے دی گئی، مینڈیٹ دے دیا گیا. کیا وہ جعلی مینڈیٹ نہیں تھا؟ اس کے باوجود بھی چلو اب ہم دیکھتے ہیں سمین کے یہ لوگ برسر اقتدار آ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ لوگ کیا پرفارم کرتے ہیں، کیا ڈیلیور کرتے ہیں. وی ور ویری ہوپفل. ایون میں نے اللہ کا کرم ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں یہ گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوا کہ میں عمران خان کی یا PTI کی سپورٹر کبھی رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک امید تھی کہ اتنے بڑے انہوں نے شلواریں لٹکائی، دھرنا دیا کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، ہم بجلی کی نرخ کم کریں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں، یہ مینٹلی ریٹارڈڈ، مینٹلی ڈس اورینٹڈ جو آپ کا لیڈر ہے عمران خان، وہ جب اقتدار میں آتا ہے، اس کی ٹیم جب اقتدار میں آتی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے مہینے لوگ IMF کے پاس جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کی بجلی کے نرخ بلند سے بلند ہوتے ہیں، آپ کا پیٹرول کی جو 92 روپیز کا تھا، آپ کا جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں 140 150 پہلے ہی مہینے. اس کے بعد آپ کی روز آپ رات سوتے صبح اٹھتے ہیں، آپ کی روزانہ جو ہے دوائیوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں، ادویات کی قیمتیں بڑھتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھا اس کی تنخواہ تھی 2 لاکھ. تو عمران خان آ کے روتا ہے ٹی وی کے اوپر کہ 2 لاکھ میں میرا گزارا نہیں ہوتا، اور عوام کو جو وہ صدمے دے رہا تھا مہنگائی کی، اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں گے اسی دور میں جو عمران خان کے پرائم منسٹر 8-9 لاکھ جو تنخواہ ہو جاتی ہے. تو احتجاج سے تو وہ لوگ اس وقت بھی باز نہیں آتے. وہ کہتے ہیں عمران خان جب پاور میں آتا ہے تو اس کو یہ نہیں تھا کہ ملک میں کوئی جو ہے اکنامیکل ریفارمز لیا جائے، اکنامیکل اسٹیبلٹی کے لیے کوئی انیشیٹو لیا جائے. وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نواز شریف خاندان بھی پورا کا پورا جو ہے جیل میں جائے، زرداری خاندان بھی پورا کا پورا جیل میں جائے. وہ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے؟ 0/0. اچھا، جہاں اتنی بہت سی باتیں آپ تحریک انصاف کے حوالے سے بتا رہی ہیں، تھوڑا یہ بھی بتا دیجئے کہ عمران خان کی حکومت سے پہلے جو دور تھا، یعنی کہ اگر ہم مسلم لیگ نون کے دور حکومت کی بات کریں یا پیپلز پارٹی کے دور کی بات کریں، تو کیا وہ دور بھی اتنا ہی زبوں حالی کا شکار ہے جتنا بتایا جاتا ہے؟ آپ کو سمین، میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت یہ جو نواز شریف کا جو ایرا تھا، وہ اس وقت جب یہ لوگ پاور سے سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان کی جو معیشت تھی اس کا GDP تھا 4.86. یہ وہ GDP تھا جس کا ٹارگیٹ یعنی کہ چائنا نے 2025 کے لیے اپنا مقرر کیا تھا. الحمدللہ اس وقت پاکستان کی یہ حالت تھی. لیکن جب یہ نالائق PTI اور اس کا بانی جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو اس وقت اکانومی کیا ہو جاتی ہے؟ مائنس 0.26. تو یہ لوگ 4 سال میں کیا کرتے ہیں جب پورے ادارے، پوری میڈیا، آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی عدلیہ، یہ سب ایک سیم پیج پہ ہوتے ہیں. جب سیم پیج پہ ہونے کا بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے جو DG ISPR صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ صرف 4 مہینے کے لیے آپ پازیٹیو جو ہے وہ کریں، رپورٹنگ کریں. اور نہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو پازیٹیو رپورٹنگ کرائی گئی، یعنی کہ کوئی آپ سنگل ایک ٹویٹ بھی کر دیتے تھے یا سنگل ایک اسٹیٹمنٹ بھی آتا تھا تو اس وقت کی جو آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جو آپ کی اس وقت کی سیکورٹی ادارے، انٹیلیجنس ایجنسیز کو، ان کو صرف ایک ہی ٹارگیٹ دیا گیا تھا کہ جو بھی عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف کچھ بھی مخالف مواد لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اسی سب میں بھی آئی، آپ بھی آئی اور اس طرح کے بہت سارے لوگ آئے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ کیا رہی 0/0. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں KPK کا بھی آپ ریسنٹ واقعہ دیکھیں،
اسٹوڈنٹس کے جو ہے اس میں وزیر اعلیٰ آفریدی جاتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ کھڑی ہو کے پوچھتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جو ہے 47 فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، تو پنجاب میں جو ان کے بقول 47 فارم کی جو گورنمنٹ بیٹھی ہے وہ تو ڈلیور کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پنجاب ایک ماڈل بن چکا ہے، اور آپ تو 747 آپ تو فارم 47 کی پیداوار بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں یہ لوگ 18 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، 2013 سے یہ بغیر بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کے پی کے دیکھیں، آپ ان کے ہاسپٹلس دیکھیں، ان کی سڑکیں دیکھیں، ان کے دیگر معاملات دیکھیں، کہاں یہ صوبہ کھڑا ہے. اور انہوں کو جو ہے احتجاجوں سے فرصت نہیں مل رہی. یہ صرف زمینی صرف اس ملک میں ہو سکتا ہے، اور یہی ہو رہا ہے. اور یہ جو اس طرح سے کوشش کریں کہ ملک جو ترقی کی طرف دھیرے دھیرے جو گامزن ہو رہا ہے، جو فیڈرل لیول پہ اور پنجاب لیول پہ اس کو سبوٹیج کریں، اس کو ڈیریل کریں، تو آپ میرے خیال میں فتنوں کو جو ہے اب پذیرائی نہیں مل رہی. عوام بھی ان کے ساتھ ہی. آپ مجھے دیکھیں آج عمران خان کو جیل میں کتنے دن ہو چکے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، ان کو کسی طرح سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی کیا بات کہتے ہیں اور پھر اسے کس طرح سے یو ٹرن لیتے ہیں. اب تو دنیا کے سامنے کی جو ہے نا آپ سمجھیں کی جو ہے حقیقت آشکار ہو چکی ہے. آپ مجھے دیکھیں عمران خان بیہائنڈ دا ڈورز کتنی کوششیں نہیں کر رہا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑ رہا ہے کہ مجھے این آر او دو، مجھے این آر او دو، میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی دنیا کی جو طاقتیں ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نواز شریف کے دور میں، عمران خان کے دور میں نواز شریف کو این آر او دینے کے لیے سعودیہ بھی تھا، دیگر ممالک بھی تھے، لنڈن بھی تھا، امریکہ بھی تھا، ہر جتنی جو کنٹریز تھے انوالو بھی تھی. لیکن عمران خان کے لیے کوئی بھی گارنٹیئر بننے کو تیار نہیں، کیونکہ پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ سائیکوپیتھ ہے جو آج ایک بات کہے گا اسے یوٹا لے لے گا، تو اس کے لیے کوئی گارنٹی لینے کو تیار نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کے جو ہے ان کو تھوڑا سا بارگننگ کر کے، جیسے کہ ایک ابھی چیزیں چل رہی ہیں، پروپیگنڈا بڑا اسپیکولیشن بڑی پیک پہ، کسی طرح سے اس کو جو ہے ریلیز کیا جائے گا، ریلیف کیا جائے گا، اس کو ریلیز کر دیا جائے گا، اس کو ریلیف ملے گا، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے گا. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں دنیا کی کوئی ایسی طاقتیں نہیں ہے جو اس شخص کے لیے گارنٹی بن کے سامنے آئے. یعنی اس کا یہی مطلب ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کے پردے میں اپنی پرفارمنس چھپانے کی کوشش میں مصروف ہے، اور یہ شاید عوام کو ڈیلیور نہیں کرنا چاہتے، اس لیے یہ احتجاج پر آمادہ ہیں. سبھی مجھے افسوس یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کا تو وجہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہی رہا ہے، احتجاج جب وہ اپنی حکومت میں تھے تو بھی ڈلیور نہیں کر پائے، اور اب بھی جو ہے احتجاج کے نام پہ جو ہے ملک کو محفوظ بنانے کی کوشش ہے. لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور اس طرح کی جو دیگر جو اپوزیشن لیڈرز ہیں جن کے ساتھ ہم ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ بڑی میچور ہے ان کی تھنکنگ، وہ بھی جو اس طرح کی جو ہے سازشوں میں، اس طرح کی سرکشی میں، اور اس طرح کی جو مسکرینٹ شرپسندیوں میں جو ہے ایک اپنا رول پلے کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کے کچھ تحفظات ہیں تو ان کو وہ ان کے پی کے میں ہے، جہاں پہ ان کو سیٹوں سے محروم کیا گیا. تو واضح طور پہ یہ بات ہے کہ اس وقت بھی کے پی کے میں جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، پی ٹی آئی کے جو ہے ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہوئے تھے، ایون جو انٹرم سیٹ اپ میں. تو اگر دھاندلی ہوئی ہے تو کے پی کے میں بھی ہے، تو آپ حکومت سے کیا کہہ رہے ہیں یا آپ اسٹیبلشمنٹ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ 2024 کے 8 فروری کے الیکشنز جو تھے یا مینیپولیٹڈ تھے یا انجینئر تھے، تو اگر ایسا تھا تو آپ ان اسمبلیوں کا حصہ کیوں بنے؟ اب آپ کو 2 سال بعد آپ بار آپ اس طرح کی اپنی سازشوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ماشاء اللہ جس طرح سے چیف آف ڈیفینس فورسز سید عاصم منیر کی قیادت میں جس طرح سے پذیرائی مل رہی ہے، اور پاکستان ڈپلومیٹک آئسولیشن سے جس طرح سے نکلا ہے، اور پاکستان کو جس طرح سے گلوبلی انگیج کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کو جس طرح سے ویسٹرن کنٹری جو ہے انوائٹ کر رہے ہیں، تو پاکستان کی جس طرح سگنیفیکنس بڑھتی جا رہی ہے خطے میں، تو اس سے یہ جو وہ لوگ ہیں جن کو میں کہتی ہوں پے ٹاؤز، جن کو جو کہ پے رول پہ ہے، مختلف جو ہے
ہاسٹائل ایجنسیز کے تحت، تو وہ گھبرا گئے. تو یہ ملک میں اس طرح کی جو ہے مضمون جو ہے ہینس جو ہے اپنے موٹیوز اچیو کرنے کے لیے اس طرح کے لوگوں کو جو ہے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کی اٹینشن کو ڈیویٹ کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کریں. لیکن آج دیکھیں میں صبح جو ہے ناشتہ کرنے گئی تھی، جب میں ناشتہ کر کے میں واپس آئی ہوں، میں نے ٹویٹر کھولا ہے تو مجھے پتا چلا آج تو ملک میں پیا جان کال ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں یہاں پہ گلبرگ گرین پہ ہوں اور میں اسلام آباد میں ناشتہ کرنے گئی ہوں، اور وہاں پہ گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، کہیں کسی قسم کا احتجاج نہیں ہے. ہاں گھر آ کے میں جب ٹویٹر کھولتی ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ جو ہے احتجاج بہت کامیاب جا رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا دیں یہ دشمن ٹولے کا جو پروپیگنڈا. بہت شکریہ شمع منشی آپ کا. آج کی گفتگو کا حاصل یہی رہا کہ دہشت گردی کسی ایک واقعے کا نام نہیں ہے، یہ ایک سوچ، ایک نیٹ ورک اور ایک طویل جنگ ہے جس میں صرف بندوق نہیں، اتحاد بھی جیت جلاتا ہے. جب دشمن سرحد پار بیٹھا ہو اور اندرون ملک سیاسی محاذرائی عروج پر ہو تو سوال یہ نہیں رہتا کہ کون درست ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ ملک کو کون مضبوط کر رہا ہے اور کون کمزور. احتجاج جمہوریت کا حق ہے، لیکن کیا ہر وقت سڑکوں پر رہنا ریاستی استحکام کو فائدہ دیتا ہے؟ اور کیا ماضی کی حکمرانی واقعی اتنی شاندار تھی کہ آج ہر ناکامی کا بوجھ حال پر ڈال دیا جائے؟ پاکستان آج ایک اہم موڑ پر کھڑا ہے. فیصلہ ہمیں کرنا ہے، بیانیوں میں الجھ کر وقت ضائع کرنا ہے یا دہشت گردی، انتشار اور کمزوری کے خلاف ایک قوم بن کر کھڑا ہونا ہے. اسی سوچ کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.